अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्ले लिस्ट विज़िट कर लें, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नावल्स मौजूद हैं और आप उनको सुन सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आई होप सो इंजॉय होने वाला है इन नॉवेल्स को जो भी वहाँ पे अपलोडेड हैं, मतलब बेस्ट ऑफ नॉवेल्स हैं आई थिंक सो। एंड जो लोग मेरे साथ इस नॉवल को एंजॉय कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एंड आई नो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है ये नावल और बहुत ज़्यादा एपिसोड्स होती जा रही हैं, बट ऑनेस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हाफ आवर से ऊपर की एपिसोड मत रखूँ, और उस चक्कर में फिर ये है कि बहुत ज़्यादा एपिसोड, ताकि जो लोग एक-एक एपिसोड करके देखते हैं तो उनके लिए इतना लंबा ना हो जाए। लेकिन उस चक्कर में बहुत ज़्यादा एपिसोड्स होती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इंतहाई उम्दा नावल है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे नावल के लिए इतना तो करना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते बाद उसने बेजार सी नज़र अपने आस-पास मौजूद लोगों पर डाली। जहाँ ज़्यादा कपल आए थे हाथों में हाथ डाले सरगोशियाँ करते अपने इर्द-गिर्द से बेगाना और बेखबर। उसे शक गुज़र गया था कि आईएसआई ने फिर से उसे घेरना शुरू कर दिया है। तब से वो बहुत मोहतात हो गया था। उसने असद ज़ुबैर लगारी के साथ अपनी मीटिंग इस आला और शानदार रेस्टोरेंट में रखी थी, जहाँ हर सू खामोशी और पुरसकून माहौल था। खूबसूरत वाइट टाइल से सजा फर्श और छत पर लगे फानूस उसकी कीमत बढ़ा रहे थे। असद ज़ुबैर लगारी अभी तक नहीं आया था। मिनहाज इज़हाक़ का गुस्सा सवा नेज़े को पहुँचने वाला था। हाथ में थामा नाजुक शीशे का गिलास जिसमें मौजूद मशरूब आबादा बच गया था, उसने इस ऐसी बेख्तियार सी नज़र उठाकर सामने देखा। ग्लास डोर खोलता एक वजूद बाहर जा रहा था। ब्लैक जीन्स के साथ डार्क रेड कुर्ती पहने, पुश्त पर शहद रंग बाल बिखेरे, वो उसके वजूद में हलचल सी पैदा कर गई थी। मिनहाज की जानिब उसकी पुश्त थी, वो बाहर निकलकर हल्के से पलटी और गिलास वाल को बाहर से टटोलती सीधी चलने लगी। उसका आधा चेहरा अब एम्मास को साफ नजर आ रहा था और उसमें कोई शक नहीं था कि ये वही चेहरा था जिसने उसकी बेहिस दुनिया में एहसास की आग जलाई थी। ये वही रोशनी थी जिसका उसे इंतजार था। उसे लगा वक्त तेजी से सरक रहा है, अगर वो अपनी नशिस्त पर यूं ही जमा रहा तो वो हवा में तहलील हो जाएगी। उसने तेजी से अपनी सीट छोड़ी थी। जिस हड़बड़ाहट और तेजी में वो टेबल से उठा था, मशरूब का गिलास ज़मीन पे बोस होते ज़ोरदार आवाज़ पैदा कर किया। कितने ही लोगों ने कुछ देर कबल इत्मीनान से बैठे इस शख्स को अब बिजली की सी तेज़ी से भागते देखा था। रेस्टोरेंट ने काफ़ी वसी रकबे को घेर रखा था। दरवाजे तक पहुंचते वो 2-3 अफराद को अपने शाने से टक्कर भी मार चुका था, मगर मुड़कर देखने की जहमत ना की। ग्लास डोर के पास पहुंचकर उसने झटके से दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। वो दाएं तरफ गई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। बाहर खड़े उसके गार्ड्स अपनी जीप से धप धप करते छलांगे मारने लगे। वो एम्मास के अगले हुक्म के मुंतज़िर थे, जबकि वो खुद ही भाग कर कभी सड़क के दाएं तरफ जाता, कभी बाएं, बार बार बाल हाथों में फंसा लेता। उसकी इस दराबी कैफियत चेहरे से ही अयां थी। वो रेस्टोरेंट के गेट कीपर्स के पास आया था। वो वो लड़की किस तरफ गई है? रेड शर्ट में थी। उसने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, वरना उसकी सफ़ेद कुशादा पेशानी पर पसीना चमक रहा था। सर, यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ रेड कलर पहनकर आती हैं, गेट कीपर उलझते हुए बोला। इडियट जो अभी अभी बाहर आई थी और इस तरफ गई थी। उसने हाथ से रेस्टोरेंट की सिमत इशारा करते हुए कहा। सॉरी सर, अभी तो मैंने किसी लड़की को बाहर आते नहीं देखा। उसने अफसोस से सर हिलाया। बकवास कर रहे हो? लड़की अभी बाहर निकली और तुमने उसे नहीं देखा? मुझे क्यों उल्लू बना रहे हो? उसने गेटकीपर को गिरबान से दबोचते रेस्टोरेंट की 2-3 सीढ़ियों से नीचे सड़क पर पटक दिया। दूसरे गेटकीपर के गन लोड करने से पहले ही मिनहाज के गार्ड उसे घेर चुके थे। बताओ, लड़की कहाँ है? उसने गेटकीपर को जूते की नोक पर रखते पूछा। सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या गलती हो गई इनसे? प्लीज़ सर। रेस्टोरेंट का मैनेजर आते साथ ही हवासबाख्तगी में ही बोलना शुरू हो गया। मुझे बताओ, वो लड़की कहाँ है? तुमने देखा है उसे जाते हुए? वो मानने को तैयार न था। बीएमडब्ल्यू से निकलते असद ज़ुबैर लगारी जल्दी से उस तक पहुंचा। वो एक बाअसर सियासी शख्सियत को देखकर मैनेजर के हाथों के तोते उड़ गए थे। कैसा रहा फिर हमारा पहला अटैक? वो उछलकर मेजर आस के बराबर आ बैठी, जो जीपीएस ट्रैकर खोलकर उसकी बैटरी निकाले काट डाल रहा था। इट्स क्वाइट गुड।
آئی ایم ایکسپیکٹنگ مور دین اٹ۔ وہ بیٹری لگا کر اب ٹریکر بند کر رہا تھا۔ نیلم کی خوشی جاگ کی مانند بہہ گئی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ٹریکر میجر آس کے ساتھ ہاتھ سے لیتے برہمی سے کہا۔ بہت اچھا تھا، کمال کر دیا آپ نے، آسکر ملے گا اب آپ کو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹریکر لے چکا تھا۔ آپ کی ساسوں کی طرح تانے دینے والی عادت بھی بہت بری ہے میجر آس، اس نے انگلی اٹھاتے بھڑکتے ہوئے کہا۔ کل آپ کو اسلام آباد جانا ہے، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں 2 ویکس رہنا ہے۔ پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشریٰ آپ کو مختلف گیٹ اپ کی ٹریننگ دیں گی۔ ان کی ایک ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، ایک ایک سٹیپ، کہ آپ نے کبھی کیسے کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کیسے کسی کو کرنا سکھائیں گی، ہیپنوٹائز کرنا سکھائیں گی، کیسے کسی کو غصہ دلانا ہے، ایموشنل کرنا ہے، چیلنج دینا ہے۔ مطلب سیکھنا بہت مشکل ہے، مگر آپ پہلے ہی کسی کو غصہ دلانے، ایموشنل کرنے میں ماہر ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کا انداز پروفیشنل تھا۔ کیا آپ کو منہاج سے ڈر لگتا ہے؟ میجر آس نے نیلم کی جانب دیکھتے پوچھا، جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ سچ بتائیں تو اس سے موت کا ڈر نہیں لگتا، مگر عجیب سا خوف آتا ہے۔ وہ صوفہ چھوڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ لوگ کراچی میں تھے۔ عجیب سا خوف؟ نیلم کی پشت پر میجر آس کی سوالیہ آواز ابھری۔ کیا آپ سکس سینس پر بلیو کرتے ہیں؟ اس نے مڑ کر کھڑکی سے ٹیک لگاتے میجر آس کو دیکھا۔ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن پر یقین کون نہیں رکھتا؟ کہنے کو انسان کی 5 حصے ہوتی ہیں، مگر تھرموسیپشن، پروپریسیپشن، نائسیپشن، ایکولیبریم سیپشن اور میکانیروسیپشن نہیں، ریئل میں اس کو بھی انسان محسوس ہوتا ہے۔ کئی بار جو چیز کرتی وہ آپ کی بصری قوت محسوس کرنے لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ میجر آس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آواز اب بہت قریب ہو رہی ہے۔ ہمیں جو وہم لگتا تھا، ہم اب اس کو حقیقت میں دیکھنے والے ہیں، محسوس کرنے والے ہیں۔ اگر ہم خوفزدہ ہیں تو بس اسی وجہ سے۔ اور میجر آس کو اس کی یہ وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی آواز؟ پلیز اب پھر وہی ڈرامہ مت شروع کر دینا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ٹریکر کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرنا شروع کیا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ شاید کبھی بھی اس کو نہیں سمجھا سکے گی۔ سلیپ پیرالائسس کی بیماری، پہلے ہی تو مجھے شک تھا، مگر اب لگتا ہے واقعہ آپ کو ہے۔ اب یقین ہو گیا ہے مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف جواب دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں خواب یاد رہتے ہیں اور ہم کوئی بھوت ووت نہیں دیکھتے۔ خواب میں نہ ہوتی ہے، پیرالائز ہوتی ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہماری باڈی، کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے کیا؟ انس آئس کریم کے کپ ٹرے میں رکھ کے لایا جو میجر آس نے نیلم کی پہلی کامیابی پر منگوائی تھی۔ تمہارا خوابوں کے متعلق کیا ماننا ہے؟ میجر آس نے ایک آئس کریم کپ اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر نیلم کی سمت چل پڑا۔ آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر سائنسدانوں کے تجربے کے حوالے سے بات کی جائے تو دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، یونیورسل مائنڈ اینڈ پرسنل مائنڈ۔ میجر آس بھی نیلم کی ہی طرح کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ جبکہ نیلم کے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھا، وہ دونوں بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے، جو اسی صوفے پر بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں براجمان تھے۔ ذاتی شعور کا تعلق حواس خمسہ سے سیکھتے ہیں، جبکہ کائناتی شعور جو دماغ کا دایاں حصہ ہے، اس میں ماضی، حال، مستقبل سب محفوظ رہتا ہے۔ ہم 11ویں حس کے متعلق کائناتی شعور سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک میری ناقص معلومات ہے۔ خواب کے دوران ہماری دماغ کا دایاں حصہ یعنی کائناتی شعور جاگ جاتا ہے۔ خواب سوتے میں آتے ہیں اور نیند کی آئی ہیں۔ نیند کے جس مرحلے میں انسان خواب دیکھتا ہے، مختلف پارٹس نیند کا مرحلہ ایک رات کی ریم کہتے ہیں۔ ریم ریپڈ اور موومنٹ نیند میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ چوتھے مرحلے کا دورانیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ جاگنے سے نیند کا یہ مرحلہ تقریباً 40 منٹ قبل کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ تبھی ہمارے دماغ کا بایاں حصہ بھی جاگ جاتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے شعور میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تبھی اگر کچھ ایسا ہو جائے جو ہم نے خواب میں دیکھا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نے حقیقت میں پہلے بھی دیکھ لیا ہے۔ اس نے کافی تفصیل سے اپنی بات سمجھائی۔ نیلم کو یاد آیا کہ وہ جب بھی خواب دیکھتی تھی وہ وقت فجر سے قریب ہوتا تھا، یعنی نیند کا تیسرا یا چوتھا حصہ۔ تبھی اسے وہ آواز نہیں بھولتی تھی، وہ ریم تھا۔ مطلب یہ 11ویں حس کیا ہے؟ نیلم اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔
چھٹی حص در حقیقت 11ویں حص ہے مگر لوگ اسے سکس سینسی کہتے ہیں، میجر آس نے جواب دیا۔ نیلم کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی۔ آپ سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ آپ بھول رہے ہیں ٹائیگر سر کہ میں پروفیسر رہ چکا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ پچھلے مشن میں اس نے ایک پروفیسر کا کردار ادا کیا تھا، وہ اسی کا حوالہ دے رہا تھا۔ آپ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب آپ باتیں بند کریں اور اپنی ٹیسٹ کی تیاری فائنل کریں، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا۔ میجر آس نے اسے چلتا کیا۔ وہ منہاج اسحاق ریسٹورنٹ کے کنٹرول روم میں موجود تھا۔ اس ہنگامے کے بعد پولیس نے فارمیلٹی کے طور پر بھی کارروائی نہیں کی تھی۔ مینیجر نے بھی اسد زبیر لغاری کو دیکھ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا، ورنہ جس بے دردی سے اس نے گیٹ کیپر کو مارا تھا وہ نہایت بری حالت میں ایک سرکاری اسپتال میں پڑا تھا۔ مانیٹرز پر اس چہرے کو فوکس کیا جا رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمراز نے اسے ایک کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تھا۔ چھوٹی سی میران تھی جس کی نمبر پلیٹ بھی غائب تھی۔ اس کا نمبر چیک کرو، منہاج نے کار کی جانب اشارہ کیا۔ سر، نمبر پلیٹ غائب ہے، ورکرز نے بتایا۔ او شٹ! اس نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے پر مارا۔ کیسی ٹریفک پولیس ہے یہاں؟ ایک کار بغیر نمبر پلیٹ کے چلائی جا رہی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ وہ قانون کی بات کر رہا تھا جس نے انسانیت کا قتل کر ڈالا تھا۔ سوری سر، ہم اس سے زیادہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وی ریئلی فیل بیڈ فار اٹ، مینیجر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ نیلم کار سے اتری، اندر ریسٹورنٹ میں آئی اور کاؤنٹر پر کام کرتے ویٹر سے کچھ پوچھ کر چند منٹ بعد چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں کی حرکت عجیب سی تھی۔ وہ دیکھ کہیں رہی تھی، چل کہیں رہی تھی، بول کسی سے رہی تھی، دیکھ کسی اور طرف رہی تھی۔ منہاج کنٹرول روم کا دروازہ زوردار انداز میں بند کرتا باہر نکل گیا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ میجر آس اسے 3 کمروں میں دیکھنے کے بعد اب کچن میں بھی تلاش کر چکا تھا۔ انس ایک خاکہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ یہ خاکہ بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی کے حوالے سے تھا کہ وہاں کتنے راہ کے ایجنٹ ڈیرہ ڈالے بیٹھے ہیں اور کتنے ادارے ان کمسن بچوں کو دہشت گردی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک اور کیپٹن بھی اس مشن کو دیکھ رہا تھا جبکہ انس اس کو منہاج سے لنک کر رہا تھا۔ اسے پورا شک تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی تخریب کاریوں میں شاکر کا ہاتھ ہے۔ شاکر کہاں گم ہو گیا تھا، اس کا کسی کو بھی ابھی تک علم نہ ہو سکا تھا۔ فارم ہاؤس میں بند پولیس افیسر کو نکالنے کی ذمہ داری بھی ابھی اس کے کندھوں پر تھی، مگر اب فارم ہاؤس تک رسائی بہت مشکل تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ انس، تم نے اسے باہر جاتے دیکھا؟ انہیں آج پھر اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ میں بزی تھا اپنے کام میں، مجھے نہیں پتہ چلا وہ کب نکلی۔ اینڈ ڈونٹ وری ٹائیگر، شی از ناٹ اے نارمل گرل، شی از اپوائنٹڈ ایز اے کیپٹن ان پاک آرمی سون، انشاءاللہ۔ بٹ شی از اے کریزی گرل، یو ڈونٹ نو اباؤٹ ہر، شی از ٹوٹلی میڈ۔ اس نے لمبی سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اس وقت میجر آس کے سیل پر بیپ ہوئی۔ واٹ؟ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ میں نے کہا تھا نا وہ بالکل پاگل ہے، اب مجھے پاگل کر کے ہی دم لے گی۔ میجر آس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا والیٹ اٹھایا اور کار کی چابیاں لیتے نکل گیا۔ انس نے کندھے اچکائے اور اس وقت یہ کام اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ میجر آس پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا جہاں نیلم ایس ایچ او سے بحث کرنے میں مصروف تھی۔ میڈم، آپ میری بات تو سن لیں۔ ایس ایچ او اتنی پیاری اور شکل سے معصوم دیکھنے والی لڑکی کے ساتھ چاہ کر بھی سختی نہ برت پا رہا تھا۔ آپ کی تو میں تب سنوں جب آپ سچ بولیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ وہ ٹیبل پر ہاتھ جمائے تھوڑا آگے کو جھکی۔ جب میجر آس نے اس کی بات کاٹتے ایس ایچ او کو سلام کیا۔ میجر آس، آپ اب آ رہے ہیں؟ کب کی کال کی تھی ہم نے، اور انہیں دیکھیں فضول میں ہمیں پکڑ لائے ہیں۔ وہ تو آپ نے منع کیا تھا ورنہ اب تک 2-3 پنچ مار کر ان کا منہ توڑ دینا تھا ہم نے۔ میجر آس نے گھورنے پر اس نے بمشکل اپنی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ میجر؟ ایس ایچ او نے فوراً سلیوٹ ٹھوکا۔ نہیں، میں میجر نہیں ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ لو بھائی، یہ لڑکی کب سے دھمکیاں دے رہی ہے، میجر آس آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اسے دیکھ لو بھائی، کہہ رہا ہے میں میجر نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، ایس ایچ او خود بھی بول کر خود ہی ہنسنے لگا۔ نیلم نے گھور کر میجر آس کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر، تھوڑی پاگل ہے یہ، آرمی کا اتنا کریز ہے کہ ہم سب کزنز کو میجر کیپٹن کہہ کر بلاتی ہے، میجر آس کے لہجے میں افسردگی سموتے کہا۔ تم صحیح کہتے ہو، عجیب لڑکی ہے بھائی، اس سے پوچھو تو صحیح کیا کیا ہے اس نے، ایس ایچ او نے افسوس سے کہا۔ اب کیا کر ڈالا تم نے؟ بائک لے کر نکلنے کو کس نے کہا تھا؟ وہ برہمی سے بولا۔
دل نے کہا تھا تو ہم نکل پڑے۔ وہ پونی جھلاتے بولی، نیلم، ٹائیگر نے دانت پیسے، ایک تو ہم نے بلی کے بچے کی جان بچائی، اوپر سے یہ SHO ہمیں پکڑ لایا، اب آپ غصہ کر رہے ہیں؟ بلی کے بچے کی جان بچاتے بچاتے بی بی نے انسان کے بچے کو ٹھوک دیا، اس لیے پکڑ کر لایا ہوں میں، SHO کی اپنی صفائی میں بولا۔ کیا؟ میجر آس کا کیا کافی لمبا تھا۔ کیا بلی کے بچے کی جان جان نہیں؟ انسان کے بچے کی جان زیادہ قیمتی ہے، ہم لوگ جانوروں کے ساتھ کب تک یہ زیادتی کرتے رہیں گے؟ اس کی جذباتی تقریر پر تھانے پر موجود ہر شخص نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سر وہ بچہ ٹھیک ہے؟ جی بچت ہو گئی، وہ تو بی بی اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی تبھی۔ او اچھا پلیز اب اسے جانے دیں، اس کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میجر آس کے کہنے پر SHO نے سامنے کھڑی حسین مگر پاگل لڑکی کو بہت افسوس سے دیکھے جانے کی اجازت دے دی۔ آپ سے اس طرح کی بچکانہ حرکتوں کی امید نہیں تھی مجھے، میجر آس کار میں بیٹھتے ساتھ پھٹ پڑا۔ اور کیوں بول رہی تھی آپ مجھے؟ آپ کو سمجھایا تھا کہ دوران مشن ہم اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے۔ نیلم اس کی لان تان ٹیڑھے میڑھے منہ کر کے سن رہی تھی۔ جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے بولتے رہو۔ میجر آس کا باقی غصہ تیز ڈرائیونگ کی نظر ہوا تھا، مگر وہ بغیر سیٹ بیلٹ کے اطمینان سے بیٹھی تھی، یہ اطمینان بھی تو میجر آس کا سونپا ہوا تھا۔ 20 دن بعد آپ نے ہمیں مس کیا ان 20 days میں۔ ان کی جیپ ISI کے ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ بولی۔ ان 20 دنوں میں اس نے ہیکنگ ٹرکس سیکھی تھی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا نے بھی اس کی ٹریننگ کو فنشنگ دی تھی۔ اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا اور وہ فزیکل ٹیسٹ کے دوران پورے فزیکل ٹیسٹ تھا، اس کا ہی رزلٹ پتہ کرنے وہ جا رہے تھے۔ 7 منٹ 40 سیکنڈ میں 1.6 کلومیٹر بھاگی تھی۔ ٹارگٹ اتنا پکا تھا کہ ٹیسٹ لیتے آفیسرز کو حیرت ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ متاثر کن اس کا جھٹ سے جواب دینا تھا۔ وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی، حقیقت میں وہ خود اپنی کارکردگی پر حیران تھی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں مس کیا تھا؟ اس کے جواب نہ دینے پر پھر وہ بولی، بالکل بھی نہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں جو سکون بھری پرامن فضا میرے گرد گردش کر رہی تھی، میں اس میں بہت خوش تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کی جانب دیکھ کر بولا، ہم نے بھی آپ کو بالکل مس نہیں کیا میم، بشرا بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیرم بھی کھیلی، آئس کریم بھی کھانے گئیں، غصہ بھی نہیں کیا، بہت سویٹ نیچر کی ہیں وہ، ورنہ آرمی والے بالکل دل جلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بھڑاس نکال گئی۔ اوہ! میجر آس نے ہونٹوں کو گول کرتے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ایک میٹنگ اٹینڈ کی جس میں ان سب نے شمولیت اختیار کی جن کا اس مشن میں اہم کردار تھا۔ ان سب کے سامنے جب ہیڈ نے نیلم کا نام پکارا تو پہلی بار اسے اپنے عمل پر فخر ہوا۔ یہ میجر آس کی برین واشنگ ہی تھی جو آج اسے فوج کے یہ نوجوان ملک کے محافظ برے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دن رات محنت کرتے اس دھرتی کے لیے جدوجہد کرتے دیکھ چکی تھی۔ آج خود کو آرمی کا حصہ محسوس کر کے جانے کیوں اس کو فخر سا ہوا تھا۔ اب وہ ایئر بیس گئی تھی، تب اس نے سوچا تھا کہ کاش وہ بھی لیڈی کیڈٹ کی طرح کانفیڈنٹ ہوتی، اور آج وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے اعتماد کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لڑکی واقعی 2 مہینے میں ٹرین کی گئی ہے، وہ بھی اتنے شاندار ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی، اس کا داد وصول کرنے والا انداز، اس کا مسکرا کر ہیڈ کو شکریہ ادا کرنا، کتنے ہی دل بے اختیار اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے۔ اس کی اس انداز کے پیچھے بلا شبہ میم بشرا کا ہاتھ بھی تھا، جنہوں نے اس کی شخصیت کو نکھار کے رکھ دیا تھا۔ پوری دنیا کے لیے اب وہ کیپٹن نیلم ابرار تھی، مگر میجر آس کے لیے وہ صرف نیلم تھی۔ اسے آرمی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا، مگر اسپیشل نیڈ بیس پر۔ اسے یونٹ کے ہیڈ کے تھرو ISI کے بلیک سٹار مشن میں کام کرنے کو بھیج دیا گیا تھا، اس لیے ان کے لیے وہ ایجنٹ نیلم ابرار تھی۔ اس کا مشن تو اب شروع ہونا تھا۔ در حقیقت وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ نیلم کے بغیر ہی یہ مشن مکمل ہو جاتا، مگر وقت زیادہ لگتا کیونکہ منہاج کا بھروسہ جیتنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر ایگل کے طور پر یہ کام آسالم کر چکا تھا، اور یہاں ناکامی کی وجہ نیلم بنی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے ان کا مشن تباہ کر دیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ منہاج کی قید سے اسے آزاد کرنے کو ان کا مشن ڈوبا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس بات کا احساس اسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا دلا چکی تھی۔ اب نیلم کو اپنی غلطی سدھارنی تھی، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔
وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب میجر آس دروازے پر 2 انگلیاں بجاتا اندر آیا۔ اف، یہ اتنے سارے باکس، یہ بھی ساتھ لے جانے ہیں۔ اس نے پلنگ پر پڑے چھوٹے بڑے کارٹنز دیکھ کر کہا۔ ایک فریم تھامے وہ کھڑی تھی جس میں فل آرمی یونیفارم میں ریوالور پکڑے وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ خود ہے۔ عجیب بات تھی، آپ نے تو ہمیں گفٹ نہیں دیا، اب جو سینئرز نے دیے ہیں وہ بھی آپ کو چبھ رہے ہیں۔ وہ تڑک کر بولی۔ اتنی تمیز سے آپ بدتمیزی کرتی ہیں، کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ وہ ڈبے کھول کھول کر گفٹس دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آپ سے۔ اس نے باکس میجر آس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کیا ہے اس میں؟ میجر آس نے خوبصورت ڈیزائن کا لکڑی کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ہاں ہاں، یہ پتھر کس نے دیا؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ یہ معمولی پتھر نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو کوہ نور کا ہیرا ہے۔ وہ نچلے لب دانتوں میں دبائے چھپا گیا۔ یہ مرکت ہے، نیلم کا مرکت۔ اس نے ہرے رنگ کا چمکیلا پتھر میجر آس کے ہاتھ سے چھین کر واپس ڈبے میں ڈال لیا۔ میجر آس نے ایک اور ڈبہ کھولا۔ اس میں بھی بہت خوبصورت رنگ برنگے مگر عام سجاوٹ کے پتھر تھے۔ یہ کہاں سے جمع کیا آپ نے؟ وہ حیران ہوا پتھروں کی یہ کلیکشن دیکھ کر۔ میر انجانی اور ایبٹ آباد سے، اس نے پیکنگ کرتے جواب دیا۔ اٹس اسٹرینج، آپ کو پتھروں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ انہیں ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا جنہیں صاف کر کے چمکایا گیا تھا۔ یہ پہاڑی پتھر تھے اور میجر آس کو فضول لگے تھے، ان میں کوئی کشش نہ تھی۔ پتہ نہیں، بس بچپن سے پسند ہے۔ ہماری آپی کو سخت چڑ تھی ہمارے سٹون چارٹ سے، مگر ہمیں تو جیسے پتھروں سے عشق ہے۔ بہت بہت پسند ہے ہمیں پتھر۔ اس نے ایک لال رنگ کا پہاڑی پتھر چومتے کہا۔ میجر آس کو وہ پاگل لگی تھی۔ پاگل پنی تھا تو یہ۔ اسے ہیڈ کی جانب سے تحفے میں ایک چیک ملا تھا جس میں 1000 روپے وہ مرکت پر لگا آئی تھی۔ اس کا سائز بھی تو بڑا تھا۔ اچھا، راول جھیل دیکھنی ہے آپ نے؟ وہ پلنگ پر بیٹھتے پوچھنے لگا۔ نیلم نے جن نظروں سے اسے دیکھا، میجر آس کو سب سمجھ آ گیا۔ میں زیادہ مہنگے گفٹس افورڈ نہیں کر سکتا، جتنا بجٹ ہے اس کے حساب سے یہ آفر کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سچی؟ وہ پیکنگ چھوڑ چھاڑ کر دونوں ہاتھ جوڑتے اچھل کر بولی۔ میرا آپ سے کیا مذاق؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اوہ، آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دیکھ کر رہ گئی۔ بلوچستان کے اس علاقے میں کچھ ناراض عناصر کو کس بری طرح ان کے ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی مالی امداد کی جا رہی تھی، یہی نہیں انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ پاکستان دشمن عناصر اس شخص کو امداد بلوچ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ان کے مسائل سنتا تھا اور دہشت گردی کی ہر رکاوٹ دور کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوتا جا رہا تھا، اس کا حلقہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چاہنے والے بڑھتے لگے تھے، اور بھی پاکستان دشمن عناصر اس کی مدد لینا شروع ہو گئے تھے۔ امداد بلوچ کا مقصد صرف دہشت گردی کو پھیلانا تھا، وہ خود کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ بلوچستان کی ناراض تنظیمیں اس کی مدد سے، اس کی مالی امداد سے بہت خوش تھیں۔ ایک اور تنظیم کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن کراچی کے سینے میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد اب اس سے رابطے استوار کر کے کراچی میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا تھا۔ راول جھیل اسلام آباد میں واقع ہے۔ جب انہوں نے وہاں قدم رکھا تو آس پاس لوگوں کی تعداد قدرے کم تھی۔ اونچی جگہ تھی جس کے پلرز پانی میں لگے تھے اور اس کے ایک طرف والے حصے کو ڈھکا تھا۔ یہاں سے پتھروں کی روش پر چل کر نیچے جاتے، جہاں قطار میں کشتیاں ہی کشتیاں لگی تھیں اور فیملیز ان میں سوار ہوتی جھیل کی سیر کو جا رہی تھیں۔ میجر آس نے بھی ایک کشتی میں قدم رکھا۔ عام مردوں کی طرح اس نے نیلم کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ خود ہی اپنا توازن قائم کرتی کشتی میں سوار ہو گئی۔ زیادہ پیمنٹ کرنے کی وجہ سے کشتی میں اور کوئی نہیں تھا۔ واہ، یہ جھیل کس قدر حسین ہے، نیلم نے حد نگاہ کر نظر آتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ جہاں تک بصارت ساتھ دیتی سی صاف شفاف پانی نظر آتا۔ دونوں کشتی میں کھڑے تھے۔ کشتی والا ان کا عجیب سا رویہ دیکھ رہا تھا۔ میجر آس، جہاں پتھر کہاں ہیں؟ اس نے اسٹوڈنٹ بیگ پہن رکھا تھا جس میں وہ لکڑی کا باکس لائی تھی جس کے اندر اس کے جمع کیے پتھروں کے ساتھ مرکت زمرد بھی تھا۔ میجر آس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے اور پتھر جمع کر کے اسے دے گا۔ آپ باکس تو نکالیں، اس نے نیلم سے کہا تھا جس کی شہد رنگ زلفیں بار بار اس کے رخساروں پر کھیلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بالوں کو ہمیشہ اونچی پونی میں قید رکھتی تھی۔ نیلم نے باکس نکال کے اسے تھما دیا۔ میجر آس نے ڈبہ کھولا۔ زمرد سب سے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت پسند ہے آپ کو یہ پتھر؟ میجر آس نے پتھر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ بہت بار میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی مگر 5000 سے زیادہ جمع ہی نہ ہوتے۔ پھر میں چارٹس ہی خرید لیتی، اس لیے جیسے ہی ہیڈ نے چیک دیا میں نے موقع ضائع نہیں کیا۔ وہ اسے اپنی مرکت سے دیوانگی کی داستان سنا رہی تھی۔
ہر داستان محبت کی داستان ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیشہ محبت انسان سے نہیں ہوتی۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیلم کی مرکز سے محبت، آس کی پاکستان سے محبت، منہاج کی کائنات سے محبت۔ نیلم کو اس کی محبت نے خاک کر دیا تھا، آس کو مضبوط اور منہاج کو ظالم۔ چلیں دیکھتے ہیں نیلم ابرار میں کتنی برداشت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کا کام ہی برداشت کرنے کا ہے۔ نیلم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو زمرد کو ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سیدھے کھڑے اس نے نیلم کے مرکز کو اپنے سر سے اچھال کر پچھلی جانب پھینک دیا۔ پتھر جھیل کی گہرائی ماپنے لگا تھا اور نیلم اب تک بے یقین کھڑی تھی۔ میجر آس نے پورا ڈبہ پانی میں اچھال دیا تھا۔ نیلم لپک کر ڈبہ تھامنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگاتی۔ میجر آس نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں ہمارا، اس کی گھراٹ بھوکی شیرنی کی جیسی تھی۔ شدت جذبات سے اس کی رنگت دہک رہی تھی۔ میجر آس کی گرفت میں مزید سختی پیدا ہو گئی۔ نیلم نے اپنے دانت ٹائیگر کی چوڑی ہتھیلی میں گاڑ دیے، اس کے گھٹنے پر پوری طاقت سے وار کیا۔ وہ ہلکے سے لڑکھڑایا، کشتی کا بھی توازن بگڑ کر سنبھلا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اپنی جانب کھینچتے بری طرح سے دبوچ لیا۔ منہاج نے ہی اسے ٹریننگ دی تھی، یعنی میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ نیلم ابرار، میں نے تمہیں اتنی ٹریننگ نہیں دی کہ میرا مقابلہ کر سکو، اتنی نہیں کہ تم ٹائیگر کے منہ کو آ سکو۔ اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑے ہمیں، اس کی گھراٹ راول جھیل نے بھی سنی تھی۔ میجر آس کے دونوں بازو اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے چیر ڈالے تھے۔ خون کے قطرے، ابھرتے قطرے بھی میجر آس کی گرفت کو ڈھیلا نہ کر سکے۔ نیلم کی پسلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگیں، جس نے نہ جانے کتنے کیڈٹس کو ٹیسٹ کے دوران شکست دی تھی، اب ٹائیگر سے ہار گئی تھی۔ ہر حربہ آزمانے کے بعد وہ رو پڑی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس کے آنسو بہے تھے۔ اسے مکمل طور پر بے بس اور شکست سے دوچار ہوتے دیکھ کر میجر آس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کشتی پر لگی لکڑی پر بٹھا دیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میجر آس کو کم از کم اسے اتنی اوور ایکٹنگ یا سنگین رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک آفیسر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کوئی چیز سوائے وطن کی محبت کے رلا نہ سکے۔ وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ تب تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز کو فنا ہوتے نہ دیکھ لو۔ وہ بول رہا تھا مگر نیلم کے اندر گرم لاوا ابل رہا تھا۔ نہیں بننا ہمیں آپ جیسا بہادر، ہمیں انسان ہی رہنے دیں، خدا کا واسطہ۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں آپ جیسا بے حس نہیں بننا، جس پر کوئی جذبہ، کوئی رنگ اثر نہیں کرتا، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، جو کسی کے جذبات کا مذاق اڑاتا ہو۔ نہیں بننا ہمیں آپ جیسا بہادر، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ ہم عام سی ہیں میجر آس، عام سے۔ ہمیں دیکھیں، آپ کو کیوں نظر نہیں آتی ہمارے اندر سانس لیتی ایک لڑکی؟ کیونکہ آپ ہم سے یہ رنگ چھین لینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنا کچھ آپ کے لیے داؤ پر لگائیں گے۔ پاگل ہیں ہم، نفرت ہو رہی ہے ہمیں آپ سے۔ ہم اپنے بابا آپی کو کس حال میں چھوڑ کر جہاں دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر ہم اپنی آپی کو یاد کرتے ہیں، بابا کو مس کرتے ہیں، مگر صبح ایک مسکراتا چہرہ لیے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کی محبت میں آپ کے وطن کے لیے کیا تھے ہم، کیا ہو گئے؟ ہر سختی جھیل لی آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے عوام کے لیے کیا ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں، بالکل غلط۔ اگر نیلم ابرار نے نتھیا گلی کی برف باری میں 6 گھنٹے گزارے تھے تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے پوری رات دوڑ دوڑ کر ٹانگیں شل کی تھی تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے بغیر خوف و خطر چھلانگیں لگائی تھیں تو آپ کے لیے۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ سے ہماری یہ خوشی برداشت نہیں ہوئی اور ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر آپ کا معیار ہے کہ برج خلیفہ سے بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صبر، یہ برداشت آپ کو نظر نہیں آئی جو یہ امتحان لینے چل پڑے؟ اتنی سی خواہش تھی ہماری، کسی نے پوری نہیں کی، اور آج جب پوری ہوئی تو آپ نے چھین لی۔ اس نے اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھنسائیں۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ہری گہری جھیل میں آج میجر آس نے درد ہی درد دیکھا تھا۔ نیلم، وہ ایک پتھر تھا بس۔ ایسے پتھر سوات کی گلیوں میں کانوں میں بھرے پڑے ہیں، وہ معمولی تھا۔ اس نے کوشش کی اسے سمجھانے کی، اسے خود ایک عام سے پتھر کے لیے اس کا یہ پاگل پن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیلم، اس نے پکارا مگر وہ خاموش رہی۔ کشتی واپسی کا سفر طے کرنے لگی۔ ماحول میں عجیب سی افسردگی چھا گئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس لڑکی کے کتنے روپ کھولے گا۔ وہ عام سی چیزوں کو خاص کر دینے والوں میں سے تھی۔ وہ نیلم ابرار تھی۔ وہ مرکت کے لیے کوہ نور کو ٹھکرا سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ تو یہ تھا میجر اعصاب کی طرف سے ہماری کامیابی کا تحفہ۔ اس نے بے حد آزردگی سے سوچا تھا۔ راول جھیل انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ جھیل کا پانی اب ہل نہیں رہا تھا، ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ شہزادی رو رہی تھی، جھیل نے ہنسنا بند کر دیا تھا۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔